बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में सुबह 9 बजे बल्कि 9:05 हो रहे होंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूँ आपका जाना माना और पहचाना, आपका राज दुलारा, आपकी आंखों का तारा, नन अदर देन अशफाक इसहाक सिद्दीकी। अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत गिर जाएंगे, इतना आगे जाएंगे, गिर जाएंगे। हाँ, जब भी आप ऊंचा परवाज करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके गिरने का खदशा रहता है, लेकिन आप मेरी तरह अगर जंप मार दें तो फिर ऐसा नहीं होगा। देखिए, ऊंची परवाज, ऊंचे ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है। ख्वाब ऊंचे देखें, लेकिन रियलिस्टिक देखें। ऐसे ख्वाब और छोटे छोटे गोल जिंदगी में तय करें ताकि उनको अचीव कर सकें। अच्छा सदा, मुझे एक बात बताएं। ख्वाब से याद आया, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये ख्वाब आपको आते हैं जब आप नींद पूरी करती हैं? यस, जब मैं रात की नींद, यानी रात की नींद से मुराद रात 12 बजे भी आप सो जाएं ना और सुबह सवेरे उठें तो फिर आपको ख्वाब आते भी हैं। अच्छा। ख्वाब याद भी रह जाते हैं, अदरवाइज आपको नहीं मालूम। अच्छा, मुझे ख्वाब किस तरह के आते हैं? अगर फर्ज करें कि मैं हबड़ दबड़ में हूँ, कई दफा ऐसा होता है कि मेरी नींद पूरी होगी, छुट्टी वाला दिन है, अगर फर्ज करें 2 घंटे में एक्स्ट्रा सो गया तो उसके अंदर ख्वाब नहीं आएगा। और कभी हबड़ दबड़ में ख्वाब आएगा तो ऐसा आएगा कि जैसे शो शुरू हो गया, मैं घर पे सो रहा हूँ। अच्छा। या अलार्म बजाए, मैं उठा नहीं। इस नौयत के ख्वाब में भी शो नजर आता है। ख्वाब में भी देर नजर आती है मुझे। अच्छा, देर नजर आती है। ओहो, स्कूल नहीं पहुंचा, कॉलेज नहीं पहुंचा, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। अशफाक के ऊपर ये बिल्कुल फिट बैठता है। नहीं, मुझे फिट नहीं बैठता। क्यों? वाई नहीं? ये मैं आपको बताऊंगा ब्रेक में। पता नहीं क्या अशफाक, लेकिन भाई अशफाक ने जो कहानी सुनाई उसके बाद तो इन पे फिट बैठता है। तो अब हम ज्यादा देर नहीं कर रहे हैं, हम टॉप स्टोरीज की जाने पड़ रहे हैं। चलें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पीटीआई ने 9 मई को रियासत पर हमला किया, जिम्मेदारों को कानून के तहत सजा मिल रही है। क्रैकडाउन में इंसानी हुकूक पामाल नहीं होंगे। बिन कासिम में कराची की तारीख की सबसे बड़ी खाम तेल की चोरी, गिरफ्तार मुलजमान के तहलका खेज इंकशाफात। चोरी में पार्को मुलाजमीन भी मुलव्वस हैं, तहकीकाती अफसर की इलाका पुलिस से भी तफ्तीश। जनाब, तो बात तो होती रहेगी, मौसम की भी होती रहेगी कि मौसम के कैसे मिजाज हैं, क्या तेवर हैं, लेकिन सबसे पहले जरा सियासी मंजरनामे पे बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 9 मई को काम किया वो रियासत पर हमला है। जिम्मेदारान के खिलाफ क्रैकडाउन में इंसानी हुकूक पामाल नहीं होंगे, ये उनका कहना था। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में लिखा है कि चेयरमैन पीटीआई बैनुल-अक़वामी मीडिया को इंटरव्यूज में झूठी बातों और गलत बयानी से उन्हें गुमराह कर रहे हैं। कोई मुल्क अपनी सालमियत तबाह करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ मरियम नवाज ने कहा बाग आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब में कि शहीदों की यादगारों की बेहुरमती करने वाला हम में से नहीं हो सकता। तो जनाब, अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है बिलखुसूस इलेक्शन के हवाले से बताएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि जी पीडीएम जो है वो हमारा इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी यही फरमा रहे हैं। वो ये कहते हैं पीडीएम इलेक्शन इत्तेहाद नहीं, तमाम जमातें अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगी और बरवक्त इलेक्शन माशी और दीगर मसाइल के लिए नागुज़ीर है। जी, नागुज़ीर है। और फिर साथ ही साथ जाहिर है कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कि एक साबिक वजीर आजम हैं, नून लीग के बड़े सरकर्दा रहनुमा भी हैं, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर और पूरे मुल्क में एक साथ होने चाहिए। ज़ाहिर है ये हमसे भी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था, फिर कल वसीम बादामी से भी उन्होंने गुफ्तगू की और इसी तर्ज की गुफ्तगू वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शंस के सिवा कोई चारा नहीं है और इदराक होना चाहिए। चले, वो तो ये कहते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि जी मसाइल का हल इलेक्शन में पिन्हा है। हाँ, और ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं। तो खावर घुमन हमारे साथ है, इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ, उनसे बात कर। खावर, सबसे पहले तो जरा ये बताएं, दोनों सरकर्दा रहनुमा राना सनाउल्लाह और मौलाना साहब ये कह रहे हैं जी पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, इलेक्शन में जी हम अलग अलग अपने ही प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। तो फिर क्या मंजरनामा बनेगा? ये तो इत्तेहाद नहीं रहेगा फिर तो। नहीं, ये तो बहुत वाज़ेह है पहले दिन से कि पीडीएम जाहिर है जब अप्रैल 2022 में वो हुकूमत में आए थे तो उस वक्त उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया था कि ये हमारा इंतखाबी अलायंस नहीं है।
لیکن جو حالات و واقعات بن رہے ہیں وہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے یہ کسی انتخابی الائنس کی طرف جائیں گے، کیونکہ اوور دا ویکینڈ آپ نے دیکھا کہ مخدوم علی مخدوم جو سابق گورنر ہیں پنجاب کے اور پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ ایک کمیٹی جو بن گئی ہے جس میں وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ اور یوسف رضا گیلانی نمائندگی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے جو ہے نون لیگ کی طرف سے رانا ثناء صاحب اور ایک اور لیڈر ان کے شامل ہیں. اچھا. تو وہ یہ طے کریں گے کہ دیکھیں گے کہ وہ حلقے جہاں پہ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، فرض کریں اس حلقے کے اندر اگر پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے یا وہاں پہ ان کا ایک مضبوط امیدوار کھڑا ہے تو وہ وہاں پہ نون لیگ نہیں کھڑی ہوگی اور اس طرح وہ بات چیت کر لیں گے. جو ماحول بنا ہوا ہے، دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی اس وقت حالات و واقعات بنے ہوئے ہیں ان کو الیکشن کٹھے ہی لڑنا پڑے گا. اچھا. اس کی ایک بڑی واضح وجہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ جو چھوڑ رہے ہیں وہ میری ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے، جس خواجہ صاحب، اسد عمر صاحب، باقی جو لوگ ہیں آپ نے دیکھا یہ آن دا ریکارڈ بھی آ کے انہوں نے بات کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کسی بھی دوسری پارٹی میں نہیں جانا، جہانگیر خان ترین ہوں جو ہے یا پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے ہمیں ہماری جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا. ہم کوئی اپنا گروپ بنا رہے ہیں، ہم خیال گروپ ہیں. کل ایک ہاشم ڈوگر صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی وقت کافی ہے، 2 مہینے تک ہم انتظار کریں گے کہ کیا ہونا ہے، کیونکہ سیاست میں آپ نے دیکھا نا کہ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں اس وقت ظاہر ہے کہ آپ نے اگر اپنے ووٹ بینک کو تقسیم ہونے سے بچانا ہے اور ظاہر ہے کہ عوام کی نظروں میں عوام کو بھی جواب دینا ہے، تو اگر کسی دوسری جماعت میں چلے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا نظریہ ہی چھوڑ دیا. تو میرے خیال میں الگ سے اتحاد بنا کے، اپنا ہی اتحاد بنا کے پھر وہ اچھے وقت کا انتظار کریں گے. جی جی بالکل، اللہ کی طرح رہا ہے. اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ عام انتخابات جب بھی ہوتے ہیں اس کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی ہوا ہوتی ہے. اور سب سے پہلے تو یہ سوال ہے نا کہ کیا الیکشن جو ہیں اکتوبر کے اندر ہونے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. سوال یہ امپورٹنٹ ہے. ہاں، لیکن اب جو ماحول بن رہا ہے، صورتحال لگ رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہی ہوں گے. اس کی وجہ ایک بہت واضح، جو ویسے تو پہلے ہی بہت واضح تھی لیکن اب اور زیادہ واضح لگ رہی ہے، وہ یہ کہ آپ کی معیشت نہیں سنبھل رہی. اگلے سال مالی سال جو ہے 2024 کا، اس دوران ہمیں $25 ارب جو ہے وہ واپس کرنا ہے. اور $25 ارب جو ہے، جو اگر آپ نے کوئی اپنے اثاثہ جات کو بیچنے ہیں، کوئی مشکل فیصلے کرنے ہیں، تو وہ ایک کمپلیٹ مینڈیٹ والی آپ کو جس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو، حکومت چاہیے ہوگی جو کہ ایک چیز یہ بالکل آپ کو ایسی گورنمنٹ چاہیے ہوگی. یہ تو ابھی بہت ٹائم ہے ڈسکس کرنے میں کہ کیسی حکومت بنے گی اور کیا کتنی تقسیم ہوگی، کتنے لوگ پارٹیوں کو ملانا پڑے گا. یہ جو بجٹ آ رہا ہے، اگر تو بجٹ جیسے کہ کہا جاتا ہے ریلیف اس میں بڑا دیا جائے گا عوام کو، لیٹس سی، تو یہ باقی جماعتیں پھر جو آج کہہ رہی ہوتی ہیں جی ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہے، تو کریڈٹ صرف ایک ہی جماعت کے پاس جائے گا، مشترکہ طور پہ تقسیم کریں گے اور عوام بائے کرے گی اسے. یہ ویسے کافی عام سوال ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ جو ریلیف کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ جو ریلیف ہے وہ کس شکل میں ہوگا، کیونکہ ابھی تک جتنی بھی اسیسمنٹس پروجیکشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ مہنگائی بھی آئندہ سال بڑھے گی، آپ کی جو شرح نمو ہے وہ بھی جو ہے جس حالت کے اندر موجود ہے اسی حالت کے اندر رہے گی. تو بڑے اہم سوال ہیں. لیکن ظاہر ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا سمپلیفائی کر دیتا ہوں، میں تھوڑا سا سمپلیفائی کر دیتا ہوں اس کوشچن کو. وہ اس طرح سے کہ اعداد و شمار کی حد تک ریلیف دے سکتے ہیں، یعنی کہ پاس پیسے نہیں ہیں، دکھانے کو ایٹ لیسٹ یہ کہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس مد میں ریلیف دینا ہے. وہ دیں نہ دیں، اور ظاہر ہے کوئی نئی حکومت بنے گی تو اس نے آ کے اپنا منی بجٹ بھی الگ سے لائے گی. تو الفاظ کی حد تک ہی صحیح، اعداد و شمار کی حد تک آپ یہ بیانات کی حد تک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے بعض اوقات کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو ہمارے پاس تو یہ منسٹری نہیں ہے، یہ تو کام PAPMLN ہی سارا کچھ کر رہی ہے. اور ظاہر ہے اس وقت جو وزارت عظمیٰ ہو، اس کے بعد جو ہے وزارت خزانہ، وزارت داخلہ، تمام جو بڑی منسٹریز ہیں وہ نون لیگ کے پاس ہی ہیں. تو زیادہ خمیازہ جو اس کا اچھے یا برے انداز میں وہ نون لیگ کو ہی بھگتنا پڑے گا.
اور ایک اور بات بھی اس کے ساتھ دیکھیں کہ اس وقت جو دنگل ہے سارے کا سارا سجا ہوا سیاست کا وہ سارا پنجاب سینٹرک ہے. پنجاب کے اندر ہی ساری ماردار ہو رہی ہے. آپ دیکھیں گے پنجاب کے اندر ہی یہ گروپ بن گیا, یہ جہانگیر خان گروپ بن گیا, یہ چھینا گروپ بن گیا, یہ جو منحرف اراکین ہے ان کا گرینڈ ڈیموکریٹس کا گروپ بن گیا. تو یہ ساری آپ کو گروپ بندی, یہ سیاست بازی آپ کو پنجاب کے اندر ہی نظر آ رہی ہے. لہٰذا یہ اتحاد تو بنا اس لیے تھا نا کہ ہم معاشی مسائل حل کریں گے, اس لیے سارے اکٹھے ہوئے تھے نا, دور کریں گے. تو اب کریڈٹ اور اگر کسی کے اوپر ملبہ آنا ہے تو وہ پھر الگ الگ ہی ملبہ ڈلے گا, یہی ہوگا. سر میں آپ کو ایک جو میرا جو سیاسی رپورٹنگ کا ایکسپیرینس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ آئندہ انتخابات جب بھی ہوں گے, یہ وقت پہ ہوتے ہیں, یہ اکتوبر نومبر میں ہوتے ہیں, اس سے پہلے ہوتے ہیں, اس سے بعد میں ہوتے ہیں, کہ وہ پاکستان کی سیاست کو اپس اینڈ ڈاؤن جو ہے نا وہ تبدیل کر دے گا. وہ آپ اس انداز سے جو ہے لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے, وہ جس بھی سائڈ میں انہوں نے جانا ہے کہ وہ بتا دیں گے کہ جناب اعلیٰ یہ ہمارا حق ہے, یا آئین پاکستان کے تحت ہمارا حق ہے اور ہماری مرضی کے مطابق ہی حکومت بنے گی. اور لوگ جو ہیں اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کریں گے اور زبردست انداز سے کریں گے. یہ کم از کم میں کہہ سکتا ہوں. آپ یہ کس طرح جاتے ہیں, کون سی کس کے جو سر کے اوپر یہ جو اقتدار کا ہما بیٹھتا ہے, وہ ابھی تو بہت سارے مرحلے باقی. تھینک یو سو مچ خاور گھمن ہمارے ساتھ تھے, اور سیاسی کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. ایک جانب ہمارے ہیں معاشی مسائل, اس کے ساتھ ساتھ سیاسی مسائل, سارے مسائل در مسائل. دوسری جانب ہو رہی ہیں چوریاں. کبھی گندم کی چوری کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ ویسے ہی ہمارے پاس چیزیں کم ہیں اور جو ہوتی ہیں وہ بھی چوری ہو جاتی ہیں, اس میں بھی خود برد ہوتی ہیں. یعنی کہ پیسے بنانے کا, ملک کو لوٹنے کھسوٹنے کا سلسلہ جاری ہے. اب ہوا یہ ہے کہ بن قاسم میں کراچی کی تاریخ کی سب سے بڑی تیل چوری کا انکشاف ہوا ہے, اور پولیس رپورٹ کے مطابق 29 اپریل کو بن قاسم پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کیا. اچھا ہوا یہ کہ جو 2 لاشوں کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کر رہے تھے, آپ اندازہ کیجیے, کہانی سے بڑھ کے ہے. گرفتار ملزمان ہیں امین, گلبہار اور زبیر نے دوران تفتیش بتایا کہ زاہد اور عبدالغنی پارکو لائن سے تیل چوری کے دوران سرنگ میں دب کر جان سے گئے. ٹھیک ہے. اب انکوائری افسر کے مطابق گرفتار ملزمان پارکو ملازمین اور علاقہ پولیس سے تفتیش کی گئی, جس میں انکشاف ہوا کہ کروڑوں روپے کے خام تیل کی چوری میں پارکو ملازمین بھی ملوث ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ سپلائی 2-3 طریقوں سے ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے آپ کے ٹینکرز کے تھرو, دوسرا پارکو کی ایک بڑی لائن ہے, کیونکہ پارکو کی آئل ریفائنری ہے, ایک بڑی ریفائنری ہے, وہاں سے آئل ریفائن ہوتا ہے, تو وہ پائپ لائن کے ذریعہ. پائپ لائن محفوظ ترین طریقہ ہے, لیکن جب وہاں پر چوری کے معاملات ہوں تو پھر یہ ہے کہ اب جناب یہ کہا گیا ہے کہ اس میں پارکو ملازمین بھی ملوث ہیں, ملزمان کنٹرول روم اور دیگر کلیدی پوسٹوں پر تعینات ہے. ظاہر ہے کہ ایک پورا نیکسس تھا, اور رپورٹ میں ملوث ملزمان کو عہدے سے ہٹانے اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش کی گئی ہے. اب ظاہر ہے ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی آڈٹ اور ایٹسٹرا ایٹسٹرا اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں. ذرا مزید اس پہ صورتحال جان لیتے ہیں. اسٹوڈیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں نن ادر دین نذیر شاہ. تو نذیر بتائیے, اس کے تانے بانے جو ہیں بڑی دور تک لگ رہے جائیں گے ابھی تک جو تحقیقات ہوئی ہیں. سو دس از دا انفارمیشن وی ہیو, یا مزید آپ کے خیال میں انکشاف؟ دیکھیں کراچی میں کروڈ آئل, ڈیزل, پیٹرول, یہ بڑے پیمانے پر منظم طریقے سے اس کو چوری کیا جاتا ہے. یہ پہلا معاملہ ہے جس پر باقاعدہ انکوائری ہوئی اور مزید اہم انکشافات سامنے آئے. سب سے پہلے تو یہ جو 2 لاشوں کا سلسلہ یہ جو پیش آیا 29 تاریخ کو, تو پولیس نے گلشن حدید میں 2 گاڑیوں کو روکا جن دونوں کی پچھلی سیٹوں پر 2 لاشیں پڑی ہوئی تھی جن کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی. پولیس نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا وہ کسی سرنگ میں دب کر ہلاک ہوئے ہیں. جب پولیس اس سرنگ کے نیچے پہنچی تو وہاں سے پارکوں کی لائن جاری تھی جس پہ کلپ لگے ہوئے تھے, اور ان کلپ کے پاس سرنگ دبنے سے دونوں ہلاک ہوئے تھے. اور بعد میں پتہ چلا یہ دونوں ملزمان اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر منظم طریقے سے پارکوں کی لائنوں سے تیل چوری کا کام کرتے تھے. کراچی میں اس سے پہلے بھی 6 سے 7 مقدمات درج ہو چکے ہیں. آپ کے کلفٹن جیسا ایریا یا جہاں جہاں سے کراچی میں پارکوں یا دیگر جو آئل کی لائنیں گزرتی ہیں وہاں سے یہ چوری کا عمل جو ہے کئی سالوں سے جاری ہے. اربوں روپے کا تیل اب تک چوری کیا جا چکا ہے. اور جی بالکل, اور اس کے اندر مزید آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب پولیس نے اس کی تحقیقات کی تو ایس ایچ او سمیت 13 افسران اور اہلکاروں سے اس پہ تحقیقات کی گئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارکوں کے ملازمین ہیں ان سے بھی تحقیقات کی گئی. تو پولیس نے اس کے اندر براہ راست
پارکوں کے ان ملازمین کا جن کا اس میں کلیدی کردار ہے ان کو ملوث ٹھہرایا ہے، ان کو محکمے سے برطرف کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بن قاسم ڈویژن اور اسٹیل ٹاؤن پولیس کے جتنے بھی اہلکار ہیں جو 1 سال سے زائد جو بھی تعینات ہیں ان تمام کو شفل کرنے کی سفارش کی۔ مجھے ایک چیز بتائیے کہ یہ جو آئل پائپ لائن ہے یہ بڑی سینسٹیو چیز ہوتی ہے، یعنی کہ نہ صرف یہ بلکہ خدا نخواستہ کوئی تخریب کاری کا عمل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو چوری کر رہے تھے، یہ کوئی سینسرز یا اس طرح کی کوئی مانیٹرنگ، کیونکہ کروڑوں روپے مالیت کا معاملہ ہے اور دنیا بھر میں آپ کو پتا ہے کہ آئل اینڈ گیس پائپ لائنز جو ہیں ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو کافی دیکھا جاتا ہے۔ اب آئل پائپ لائن اگر جا رہی ہے تو اس کا ایک پریشر مینٹینڈ ہوتا ہوگا، جب اس پریشر میں کمی ہوتی ہوگی یا اتنا آئل نہیں پہنچتا ہوگا، کیونکہ یہاں پر تو بہت چھوٹے مائنر لیول تک آپ اس کو میجر کر سکتے ہیں کہ جی اتنا آئل آیا اتنا نہیں آیا، کیسے پارکو حکام کو پتہ نہیں چلا؟ بالکل، دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہی بتاؤں گا یہ چوری کی کس طریقے سے جاتی تھی۔ جس جگہ پر یہ چوری ہو رہی تھی اس سے صرف 300 میٹر کے فاصلے پر ملزمان کی جانب سے پلاٹ کرائے پر لیا گیا تھا، وہاں پر سرنگ کو کھودا گیا تھا، باقاعدہ پارکو ملازمین اور ملزمان ان کے آپس میں گٹھ جوڑ تھے، نیکسس تھا، اور سب سے پہلے جو اس تفتیشی افسر نے چیک کیا اس کا یہ کہنا تھا جب ایک جگہ سے، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں آئل اتنا نہیں ہوتا کہ اب 24 گھنٹے لائنوں میں موجود رہے، اس کا بھیجنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، تو اس پہ جب یہ آئل کو بھیجا جاتا تھا تو دوسری جانب وہ اتنا یونٹ نہیں اترتا تھا، یعنی اگر 2 لاکھ گیلن بھیجا جا رہا ہے تو آگے اتر رہے 100 مطلب 150 اترا جا رہے، 2 لاکھ پورا نہیں اتر رہا، تو ڈیجیٹل طریقے سے یہ مانیٹر کیا جاتا تھا، لیکن کبھی بھی اس کے اوپر پارکوں کی اپنی جو ویجیلنس ٹیم ہے انہوں نے اس کے اوپر کارروائی نہیں کی، حالانکہ یہ بہت بڑا لاس تھا۔ دوسری بات 40 منٹ کے اندر تقریباً 8 کروڑ روپے کا یہ آئل چوری کیا جاتا تھا، جو کلپ لگایا جاتا تھا ایک ٹائم میں، تو یہ کلپ جو ہے اس وقت لگایا جاتا تھا جب پائپ لائن میں آئل نہیں ہوتا تھا، اور اس وقت کلپ لگا دیے جاتے تھے، اور جیسے ہی ان کے ٹینکر بھر جاتے تھے تو پھر یہ کلپ واپس نکال لیتے تھے، تو باقاعدہ منظم طریقے سے اس کو یہ غالباً وہی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے جیسے مختلف علاقوں میں ٹیوب ویل سے پانی چوری کے لیے کلیمپ لگا کے آئل پائپ لائن، یہاں تو پورا ایک مانیٹرنگ سسٹم، کنٹرول روم، CCTV فوٹیج، تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے جو مانیٹرنگ پہ بیٹھے ہوتے ہیں؟ ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں ان کی گرفتاریاں اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ خود ایک محکمہ ہے، جو انکوائری افسر ہے وہ باقاعدہ سفارش کر سکتا ہے کہ میں نے یہ انکوائری مکمل کر لی ہے اور ان کے خلاف برطرفی کی کارروائی کی جائے، اس کے بعد محکمہ جاتی کارروائی کی جائے جو ان کے خلاف مقدمات کی صورت میں نہیں، یہ تیل چوری کی FIR پہ بھی ایک اور بڑا آپ کو انکشاف بتاؤں کہ جب پولیس کی جانب سے پارکو حکام سے ملاقات کی گئی، ان کو کہا گیا کہ آپ کا اتنے بڑے پیمانے پر تیل چوری ہو رہا ہے تو آپ ان کے خلاف FIR کٹوائیں، یہ جو 2 لاشیں ملی ہیں کم سے کم اپنی مدیت میں کرائیں، یہ آپ کا تیل چوری کر رہے تھے، انہوں نے FIR درج کرانے سے انکار کر دیا۔ اٹ مینس کہ آپ کا لیٹ سپوز اگر میرے گھر میں چوری ہوتی ہے تو مدعی تو مجھے بننا چاہیے، کیونکہ جب سرکار مدیت میں کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کی عدالت میں اتنی ویلیو نہیں ہوتی، جج ایسے اٹھا کے کیس پھینک دیتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ سرکار مدیت میں نہیں، ہمیں اوریجنل مدعی کی طرف سے چاہیے۔ یہ اس کا مطلب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ بہت اوپر تک جاتا ہے، پھر یہ دیکھیں یہ معاملات اس لیول پر ہیں کہ ایسا بھی پتہ چلا ہے کہ جتنے لوگ ہیں جب بھی یہ لائن سے تیل چوری کیا جاتا تھا تو ہر بندے کو 2-2 5-5 لاکھ روپے دیے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ ایسے ملزمان بھی ہیں جن میں ایک اعتزاز نام کا بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر جب ملیر پولیس نے اس کی تفتیش کی تھی تو اس کو جو اس کے اندر ایک ہلاک شخص تھا جو سرنگ میں دب کر ہلاک ہوا تھا یہ اس کا بھائی ہے، تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 40 لاکھ روپے لے کر تو اس کو اسی وقت انکوائری سے کلیئر کر دیا گیا تھا، جبکہ جو انکوائری افسر نے یہ جو اب تفتیش کی ہے اس کے اندر اس کا بھی بیان شامل ہے، لیکن چونکہ اس کو پہلے ہی کلیئر کر دیا گیا تھا تو اس کو ایز جو مردہ حالت میں ملا تھا اس کے بھائی کے طور پر اس کا بیان لیا گیا کہ تمہارا بھائی وہاں کیا کر رہا تھا، لیکن پولیس کی ملی بھگت اس میں اتنی زیادہ ہے پارکو ملازمین کے ساتھ کہ یہ کئی سالوں سے الگ الگ جگہوں پہ، اچھا یہ صرف کراچی میں نہیں، کشمور میں، جگ آباد میں، جہاں سے بھی پاکستان بھر میں آئل کی لائنیں گزرتی ہیں وہاں یہ چوری ہوتی ہے اور بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، یہ اتنا منظم طریقے سے کروڑوں اربوں روپے کا یہ غیر قانونی، اور آپ یہ دیکھیں نا کہ جہاں پر کنٹرول روم ہے، میں صدف یہ بات کروں کہ جہاں پر اگر کنٹرول روم ہے لیٹ سے اور وہاں پر مانیٹر کرنے والے کہیں کہ جی تیل پورا پہنچ گیا تو اب ظاہر ہے کہ کیسے، سر آئل فیلڈ ایک حساس ادارہ ہوتا ہے،
300 میٹر آپ کیا سمجھتے کتنا دور ہوگا؟ آپ کو خود ایک آئیڈیا ہے 100 میٹر 200 300 میٹر اتنا کہ آپ کو آنکھوں سے نظر آتا ہے. آپ کو وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ انسٹال کرنا چاہیے. جو تو اس کے اندر انکوائری افسر اس نے سفارش کی ہے کہ باقاعدہ بھرپور اس کا آڈٹ کرایا جائے اور جو بھی اس کے اندر خامیاں ان کو پوری کی جائیں. اس کے اندر ویجیلنس ٹیم خود کارروائی کرے. ایک چیز اور بھی ہے نا کہ ہم بات کر رہے تھے نا ابھی صدف رشین آئل کی امپورٹ کے حوالے سے کہ جی وہ ہونا چاہیے. اچھا وہ کوالٹی میں سعودی آئل سے تھوڑا سا کم ہے اور ہمارے پاس ریفائن کرنے کے لیے اس وقت واحد یہ پارکو کی ریفائنری ہے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے جو اس آئل کو ریفائن کر سکتی ہے. باقی 4 یا 5 جو ریفائنریز ہیں ان میں کسی کے پاس یہ سخت نہیں ہے ابھی فی الوقت تک. اس کے لیے ہمیں میسو اپ گریڈیشن. اس میں ایک چور انہوں نے اپنے ہوٹل بنا لیے, بنگلے بنا لیے, لگژری کاریں. ہوتا تھا چوری ہو کے یہ دیکھیں سپلائی یہ ٹینکروں میں بھرا جاتا ہے اور چوری کا مال آپ کو پتا ہے خریدنے والا بھی چور ہی ہوتا ہے. یہ مختلف جگہوں پہ اس کو سپلائی کرتے تھے. ان کا باقاعدہ ایک چین ہے. اگر اسی کیس کی تحقیقات کرتے ہو, جس طرح کوئی چور پکڑا جاتا ہے جو سونا چوری کرتا ہے تو لازمی سی بات ہے وہ کہیں سونا بیچتا بھی ہوگا, تو یہ باقاعدہ چین پکڑی جاتی ہے, جیولر پکڑے جاتے ہیں. اسی طرح یہ تیل کس کو بیچتے تھے؟ جو ان کے اندر ملزمان مطلب اس کے اندر 3 ملزمان گرفتار ہوئے تھے جو لاشوں کو لے کے جا رہے تھے, تو ان سے مکمل تفتیش کی جائے. ان کے ساتھیوں کو پتہ لگا کہ یہ خام تیل ہے, خام تیل چوری کا مال ہے جو ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے, اس کا بڑا ہاتھ ہے. پھر کراچی میں تو دیکھیں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ حکومت کو نقصان اس سے پہنچتا ہے کہ آپ کا ہب کے راستے جو ایرانی ڈیزل یہ تمام آتا ہے, روٹین یومیہ بنیادوں پر آتا ہے. پولیس اس سے بالکل باخبر ہوتی ہے. اگر پولیس کہے کہ ان کو نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے وہ غافل ہے, اور پولیس کہے اگر ہمیں پتا ہے اس کا مطلب شامل ہے. تو دونوں صورتوں میں پولیس کے اوپر ایک اور چیز ون لاسٹ تھنگ کہ یہ جو خام تیل ہے دیکھیں ایک تو ریفائنڈ تیل ہے نا, تو وہ تو کہیں پر بھی بیچا جا سکتا ہے کسی مد میں. خام تیل کو اس کا مطلب ہے پیوریفائی کرنے کے لیے آپ کو جگہ کی ضرورت ہے. بالکل وہ کم مقدار میں نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ ایک کین لے لیا اور ریفائن, وہ کہاں ہوتا ہوگا. دیکھیں خام تیل اور ڈیزل اور پیٹرول ان تینوں کی چوری جہاں جہاں سے جو لائن جاری ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے. لیکن جو جس طرح انہوں نے یہاں پر بڑے بڑے پلاٹ لے کر انہوں نے تیل چوری کے لیے سرنگیں کھو دی ہیں اور یہ وہ کام کرتے ہیں, تو اسی طریقے سے یہ جہاں پر ان کی فروغ کا ہوتا ہے یہ بھی انکشاف آئے گا کہ یہ کس کو بیچتے تھے, کون اس کو ریفائن کرتا تھا. آپ کو پتا ہے پاکستان میں ٹیلنٹ تو بہت ہے, تو یقینی طور پر اس کا بھی انتظام ہوگا. نیٹ فلکس سیریز مطلب جو اس کا کانٹینٹ ہے, جس طریقے سے انکشاف ہوا کہ 2 لاشیں ملی اور اس کے بعد پتا چلا اور سرا ڈھونڈتے اور جن کا نقصان ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کٹوا. اب ہم نے صرف اس کا فالو اپ یہ دیکھنا ہے کہ جن 7 پارگو ملازمین کے خلاف انہوں نے برطرفی کی سفارش کی ہے ان کے خلاف کیا ہوتا ہے, اور ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے بن قاسم ڈویژن کے افسران اور اہلکار اور اسٹیل ٹاؤن تھانے کے اہلکاروں کو کب تبدیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نذیر صاحب. بریک لیتے ہیں اس کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں جو کہ ظاہر ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سے مکمل نجات تو نہیں ملتی ہے, وہ واقعات سننے میں آ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب کسی ایسی جگہ ہونے لگے جو کمپیریٹیولی ایک ماڈرن سٹی کہلائی جائے جہاں پر تمام تر خواتین کو سہولیات میسر ہوں, سی سی ٹی وی کیمرہ جگہ جگہ جی بظاہر لگے ہوں, اور آپ کو لگتا ہو کہ یو آر سیف اینڈ سیکیور. میں بات کر رہی ہوں لاہور شہر کی, جہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایک ہی دن میں ریپ کے 4 واقعات ہوئے ہیں, اور یہ بات ہو رہی ہے لاہور شہر کی. سو پولیس نے اشفاق مقدمات تو درج کر لیے لیکن کوئی گرفتار نہیں ہوا, اور اس کے بعد سلسلہ یہی نہیں رکتا بلکہ ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں اور پھر ان لوگوں سے پیسے, خواتین سے وکٹم ہوتے ہیں ان سے پیسے بھی وصول کیے جاتے ہیں. اچھا ایک ہی دن میں درندگی. یہ یار محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. یار محمد, یہ بیسیکلی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں 2 روز قبل ایک دن میں, کیونکہ ایک واقعہ تو مجھے لگ رہا ہے یہ جس کے اندر مبینہ طور پر ریپ کیا گیا, پھر اس کے بعد ویڈیو بنائی گئی اور اس کے بعد پھر بلیک میل کر کے پھر 16 لاکھ روپے ہتھیار لیے گئے, تو اس کی ایک ٹائم لائن ہوگی, یہ ایک دن کا واقعہ غالباً نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے اور باقی واقعات کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ سیف سٹی کی وجہ سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا لاہور شہر میں, لیکن یہاں پر تو الٹ ہی ہے. دیکھیں اشفاق, صورتحال اس طرح سے ہے لاہور شہر کی کہ یہ 3 روز قبل کے واقعات ہیں اور 4 ایف آئی آرز مختلف تھانوں میں درج کی گئی ہیں. جو پہلی ایف آئی آر ہے جس میں 16 لاکھ کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ علاقہ ہے کوٹ لکھپت کا اور یہ لاہور کا تقریباً سینٹر بنتا ہے. وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے جب ایک پٹوار خانے میں خاتون کو بلایا گیا کہ آ کے اپنی فرد بنوا لیں,
پٹواری کی جانب سے بلایا گیا. جب وہ خاتون وہاں پہ پہنچی تو پہلے اس کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی گئی, جس کے بعد اس کی ویڈیو بنا کر اس کو بلیک میل کیا گیا موقع پر ہی, اور اس سے یہ کہا گیا کہ اب جو بھاری رقم وہ دے اور اس کے بعد اس ویڈیو کو ہم ڈیلیٹ کریں گے, اور 16 لاکھ روپے اس خاتون سے ہتھیائے گئے, اور بالکل بھی لاہور شہر میں انصاف نہیں مل رہا. جبکہ اسی طرح کا ایک جو دوسرا واقعہ ہے وہ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ تھانے کی حدود میں پیش آیا, جہاں پہ نوکری کا جھانسا دے کر ایک ملزم نے خاتون کو اپنے دفتر کے نیچے بلایا, اور پیچھے سے آ کے جب اس نے دیکھا کہ کوئی بھی ارد گرد جو عینی شاہدین کی گنجائش نہیں, کوئی بھی شخص وہاں پہ موجود نہیں تھا, تو اس نے رومال اس کے منہ پہ آ کے رکھا اور اس کو بے ہوش کر کے دفتر کے اوپر لے گیا اور اس کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا. اور اسی طرح کا ایک اجتماعی زیادتی کا واقعہ جو ہے وہ نواب ٹاؤن میں اسی روز پیش آیا, جہاں پہ ایک خاتون کو اغوا کر مبینہ طور پر 3 ملزمان نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا. جبکہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ تھانہ شادبہ کی حدود ہے, جہاں پہ ایک جو شوہر ہے نوید نامی وہ گھر میں سویا ہوا تھا, اور نامعلوم ملزم جو ہے ان کی دیوار پھیلان کر اندر داخل ہوا. یہ ایف آئی آر کا متن ہے. اور جو ملزم ہے اس نے ڈنڈا مار کر جو شوہر ہے اس کو موقع پر زخمی کیا, اور اس کے ہاتھ باندھ کر اس کی بیوی کو اس کے سامنے ہی زیادتی کا نشانہ بنایا, جس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی کو ہاتھ اور پاؤں باندھ کر یہ بتائیں, یہ واقعات گیا. رپورٹ تو ہو گئے یار محمد, لیکن گرفتاری کوئی نہیں ہو سکی. تو یہاں پر تو بڑا سوال اٹھتا ہے پولیس کی کارکردگی پر. دیکھیں, لاہور شہر پنجاب کا دل سمجھا جاتا ہے اور سیف سٹی کیمرہ کے جال بچھایا ہوا ہے, یہ حکام کا دعویٰ کرنا ہے پولیس کا. لیکن یہاں پہ تقریباً 60 سے 70% جو کیمرے ہیں سیف سٹیز کے وہ مکمل طور پر خراب ہیں, جس کی وجہ سے کرائم کو کنٹرول کرنے میں کافی زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پولیس کی جانب سے حکومت کو بارہا یہ گزارشات بھی کی گئی ہیں کہ پیسے فراہم کیے جائے, فنڈز فراہم کیے جائیں تاکہ کیمروں کی مرمت کرائی جا سکے. لیکن ابھی جو صورتحال لا اینڈ آرڈر کی بنی ہوئی سی کچھ دنوں سے, تو پولیس حکام صرف اس میں مصروف دکھائی دے رہے تھے. کچھ جو شر پسند عناصر ہیں صرف ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا, لیکن جو اس طرح کے واقعات ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بڑے یہ سوالیہ نشان ہے پولیس کی کارکردگی پر, اور اوپر سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو وہاں پر موجود ہے, بیکاز یہ عدم تحفظ کا ایک احساس ہے, اور دوسری جانب لوگوں میں ایک ڈر اور خوف ختم ہو چکا ہے جو اس طرح کے بے ایمانہ اقدامات کرتے ہیں. سیف سٹی آپ اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے بھائی, اس میں وہاں محفوظ نہ فیل کریں تو پھر دور دراز علاقوں کی کیا بات کریں. تھینک یو سو مچ یار محمد, لیٹس ہوپ کہ ان کیسز کا کوئی منطقی. اور اب ذرا ملتان کا تذکرہ کر لیتے ہیں ویری کوئکلی, کہ ملتان میں جو واقعہ ہے اس نے دل دہلا دیے. حلوائی نے بچے کے دونوں ہاتھ ابلتے تیل میں ڈال دیے, اور مزدوری مانگنے پر 5 سال کے جو ہے پہ آپ اندازہ کریں, ایک تو چائلڈ لیبر, بچہ مزدوری کر رہا ہے. عمر تو چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم اور خوش آمدید آپ کو. میں اشفاق ستی, صدف عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ صدف فار جوائننگ ان دا شو. اور کیسی آپ, ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے؟ تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. تو آج آپ یہ جو میوزک ہے اس کے ساتھ, اس کی بیٹ کے ساتھ, سچ کیچی, ویری کیچی, اور تھوڑا جب آپ فیل کرتے ہیں نا آپ انرجائز ہو جائیں, تو یو جسٹ وانٹ ٹو نو اس بیٹ کے ساتھ آپ تھوڑا سا ایسے کرنا چاہتے ہیں. اچھا, ویسے ایک بات یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں میں خاص طور پر یہ کانفیڈنس لیول, اچھا مجھے یہ اس بارے میں پتا ہے کہ آپ کی اور میری آواز اور ہمارے سر تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں, ٹھیک ہے, سر ہاں, جتنی مہارت آپ کو ہے تقریباً اتنی مجھے. That's debatable. Okay, what's the point? کسی دن ہم کہیں گے. بلکہ what's the catch here? What's the point? The point is کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کوئی گانا چل رہا ہو, آپ ہیڈ فون لگا کے سن رہی ہیں یا بلوٹوتھ سے سن رہی ہیں, اور پھر آپ کو لگاؤ کہ آپ ساتھ ساتھ اس کے گنگنا رہی, ہوتا ہے نا, ہوتا ہے بالکل. اور کبھی آپ کو لگاؤ کہ یار میں تو سنگر سے اچھا گا رہی ہوں, میں بہت اچھا گا رہی ہوں, اور کسی نے آ کے آپ کو یاد دہانی کرے خدا کا واسطہ, خدا کا واسطہ, دوسرے آپ کو پھر اندازہ ہوتا ہے آپ کتنا اونچا گا رہے ہوتے ہیں, کتنا بے سرا گا رہے ہوتے ہیں, اور کتنا بے سرا گا رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو سننے والے ان کی سماعتوں پہ کتنا ناگوار گزر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز صورتحال ہے. تو ایسی سچویشن بڑی امبیرسنگ ہوتی ہیں, اور بچپن میں ایسا زیادہ ہوتا تھا, اب میں اوائڈ کرتی ہوں. اچھا, دوسرا ایک اور چیز کہ کبھی آپ کہیں پہ جا رہے ہیں گاڑی میں اچھا تیز میوزک سنتے ہوئے, اور ایسے میں آپ کو یو آر لوکنگ فار ڈائریکشنز, ٹھیک ہے, آپ کو رستے کی تلاش ہے اور آپ کو کہیں مڑنا ہے, ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, کچھ اس طریقے سے. ایون یہ کہ جب آپ میپ بھی فالو کر رہے ہو
تو تب بھی آپ اپنے میوزک کو ہلکا کرتے ہیں, آہستہ کرتے ہیں؟ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے, وہ کیا؟ میں ایک ٹائم پہ ایک ہی کام کرنے کی جو ہے اس کے ایمان رکھتی ہوں. سو جب اگر مجھے میپ سے کوئی راستہ تلاش کرنا تو میرا ٹوٹل فوکس جو ہے نا میپ پر ہو. اچھا, یہ بھی ایک ہیومن سائیکالوجی ہے. ہاں, میرا جانا پہچانا راستہ ہو, فیملیئر راستہ ہو, تو پھر میں آرام سے میوزک, پوڈ کاسٹ, کوئی بھی جو میری پسند کی چیزیں ہیں میں وہ اور آٹو پہ انسان ڈرائیو کرتے ہوئے پہنچ جاتا ہے. ایٹ ٹائمز آپ سوچتے بھی نہیں ہیں, ایٹ ٹائمز دفتر نہیں بھی آنا ہوتا, میں دفتر پہنچ جاتا ہوں. یہ تو ڈیلی نہیں ہوتا. استغفراللہ, یہ روز کی کہانی, کیسی باتیں کر رہی ہیں, ابھی تو تنخواہ نہیں ہے, کیا باتیں کر رہی ہیں؟ لیکن میں نے کچھ نہیں کہا, نہیں, آئی لو مائی ورک, تو آئی ایم انتظام ویری اگر سن پیشنیٹ رہی اباؤٹ ہے اٹ. تو وہ ذرا اور کان لگا کے سن لیں. ٹاپ سٹوریز کی طرف چلتے ہیں. پاکستانی کوبیما محمد علی ستپارہ کے بیٹے ساجد ستپارہ نے بھی تاریخ رقم کر دی. دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ اور اناپرنا آکسیجن کے بغیر سر کر کے منفرد ریکارڈ بنایا. عید قربان پر اگر قربانی کا جانور چوری ہو جائے تو زیادہ فکر نہ کریں. کراچی کے نوجوانوں نے ایک اپلیکیشن تیار کر لی جس کی مدد سے چوری شدہ جانور کا سراغ مل سکتا ہے. اور مجسمہ سازی اور پینٹنگ میں کمال مہارت. پشاور سے تعلق رکھنے والے ارباب ہاشم 20 سال سے مجسمہ سازی کر رہے ہیں. 400 سے زائد شخصیات کے مجسمے بنا چکے ہیں. کیا بات ہے جی. تو یہ مجسمہ سازی جو ہے, اسکلپچر, یہ آسان کام نہیں ہے, یہ بہت مشکل آرٹ ہے. اور ارباب ہاشم صاحب نہ صرف یہ کہ مجسمے بناتے ہیں بلکہ پینٹنگ بھی کرتے ہیں, اور اس کام کا اتنا جنون ہے کہ اب انہیں سکون ہی اسی کام سے ملتا ہے. یہ ہم آپ کو کچھ دکھا بھی رہے ہیں جو انہوں نے مجسمے بنائے. سو اس میں مشہور شخصیات کے مجسمے بھی ہیں. نام بتا دیتے ہیں: قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, عبدالستار ایدھی, مہاتما گاندھی, کارل مارکس, لینن سمیت کئی بڑے نام شامل ہیں. سو اور یہ بڑے ایون کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں. سو پشاور کے مختلف مقامات پر فنون لطیفہ مجسمہ سازی کے حوالے سے نمائشی تقریب کا اہتمام بھی کرتے ہیں. اوکے جی, تو بات ذرا کر لیتے ہیں. ارباب ہاشم صاحب ہمارے ساتھ موجود. ارباب صاحب, مطلب آپ کے آرٹ کو دیکھ کے تو میں بہت حیران ششدر ہوں, پریشان ہوں, اور بلکہ یہ جو آپ کا آرٹ ہے آپ کے پیچھے, اس میں سے آپ کا چہرہ تلاش کرنا بڑا ایک مشکل کام ہے ہمارے لیے, if I'm not exaggerating. تو یہ بتائیے گا کہ یہ کب سے, کتنا عرصہ ہو گیا اس کام کو, اور کون کون سی شخصیات کو آپ ابھی تک ان کے اسکلپچر بنا چکے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ اشفاق صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے اپنے شو پہ لینے کے لیے. میرے تقریباً 20-22 سال ہو گئے اور میں ڈیلی بیسس پہ اپنے کام کو بڑے پیار سے کر رہا ہوں. اچھا, تو ایک دن میں کتنا ٹائم دیتے ہیں اپنے اس فن کو؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دن کے اوپر, میرے موڈ کے اوپر. اچھا, اور جب موڈ اچھا ہوتا ہے دن بھی اچھا, اور جب دن اچھا ہوتا ہے موڈ اچھا ہوتا ہے. کبھی 5 گھنٹے, کبھی 6 گھنٹے, کبھی 2 گھنٹے, کبھی 10 گھنٹے بھی بیٹھ جاتا ہوں, ڈیپینڈ کرتا ہے. So there are so many. کتنے مجسمے آپ نے اب تک بنا لیے ہیں, اور مطلب ویری کلوز ٹو ریالٹی. ایون کہ جو ان کی پرسنالٹی ٹریٹس ہیں وہ بھی دکھائی دے رہی ہیں اگر میں بات کروں تو. ارباب جی, اب میں نے زیادہ تر شخصیات کے اوپر مجسمہ سازی کی ہوئی ہے. ایبسٹریکٹ کو میں نے تھوڑا کم کیا ہوا ہے کیونکہ ایبسٹریکٹ کو لوگ کم سمجھتے ہیں, اس لیے مجھے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان شخصیات کو بناؤں جن کو لوگ زیادہ پہچانتے ہیں. تو آپ کا فیوریٹ وچ ون از یور فیوریٹ؟ ظاہر کوئی ایک تو نہیں ہوگا, بٹ ظاہر کچھ ایسی آپ کا آرٹ پیس ہوتا ہے جس میں ٹائم بہت لگتا ہے, محنت بہت لگتی ہے, مشکل سم ٹائمز ہوتا ہے, تو اس کی کچھ آپ ہمیں کہانی سنانا چاہیں. نہیں, میرے لیے تو سبھی مشکل ہے, کوئی آسان نہیں ہے, کیونکہ میں اپنے کام کو بڑا سیریسلی لیتا ہوں, اور میرے لیے یہ کام نہیں ہے, یہ ایک کھیل ہے. لیکن میں کھیل کو بھی سیریسلی لیتا ہوں کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے. ہر پیس جب بھی میں بناتا ہوں وہ میرے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے. مجھے یقین نہیں ہوتا کہ وہ بنے گا, کیونکہ میں اس کی اچھی سے اچھی ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اوکے, اچھا, تو میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا اپنے کام کے ساتھ. اوکے, ارباب صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک 3 ڈائمینشنل آرٹ ہے اور کافی ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں, کارونگ ہے, ماڈلنگ ہے, کاسٹنگ ہے, کنسٹرکٹنگ ہے. تو اس پروسیس میں ویسے ایک اگر مجسمہ آپ کو بنانے کے لیے دیا جائے تو اس میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے, یا ہر مجسمے کا ٹائم ویری کرتا ہے, اور کون سے یہ جو پروسیس میں نے بیان کی اس میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے آپ کا؟
عام طور پہ ٹائم تو ویری کرتا ہے، لیکن عام طور پہ تقریباً مہینے سے 1.5 مہینے تک ٹائم چاہیے ہوتا ہے آرٹسٹ کو کہ پروڈکٹ کو فائنل کرے اور ڈیلیور کرے. اور آپ نے ہٹلر کا بھی بنایا ہے مجسمہ، سو واز اٹ ڈیفیکلٹ اور چیلنجنگ؟ آپ کہہ رہے ہیں آسان ہے، لیکن آپ ظاہر ہے کیونکہ پرسنالٹی ٹریٹس بھی اگر آپ نے اس مجسمے کے تھرو دکھانی ہے، سو وہ چیلنجز کیا ہوتا ہے؟ کون سا اسکلپچر کس کا کہہ رہی ہیں آپ نے ہٹلر کا بھی آئی گیس بنایا مجسمہ؟ ہاں، ہٹلر کا اس لیے بنایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسا ایک شخص بھی گزرا ہوا ہے جنہوں نے کافی اس دنیا کو نقصان پہنچایا ہے، فیملیز کو نقصان پہنچایا ہے. اور ابھی بھی میرے خیال سے بہت سے لوگوں کے جو رول ماڈل ہے وہ ہٹلر ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک اینیمل پایا جاتا ہے. اور میرے خیال سے جو سب سے خطرناک اینیمل پایا جاتا ہے وہ جنگلوں میں نہیں پایا جاتا ہے، وہ شہروں کے اندر، انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے. بلا شبہ. اور کون اپنے اینیمل کو کتنا کنٹرول رکھتا ہے، دیٹس واٹ میٹرز دا موسٹ. موقع ملنے کی بات ہے، اختیار ملنے کی بات ہے، یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اچھا، ایک چیز یہ فرمائیے گا کہ آپ جو اسکلپچرز بناتے ہیں اس کے اندر کیا چیز یوز کرتے ہیں، کیا چیز مطلب استعمال کرتے ہیں؟ مینلی میں کلے ماڈلنگ کرتا ہوں، یعنی جسے ہم ماڈلنگ کلے کہتے ہیں. میں اس سے وہ زیادہ آرگینک ہے، زیادہ نیچرل ہے. آئی فیل مور ایٹ ہوم ود کلے، ماڈلنگ کلے. اور سب سے ڈیفیکلٹ اس میں کون سا ہوتا ہے؟ کلے کے ساتھ ہی ہوتا ہے یا پھر پلاسٹر آف پیرس یا کوئی یا میٹل کے ساتھ بھی لوگ کرتے ہیں بعض اوقات؟ نہیں، وہ تو میٹل کے ساتھ تو جو اسکلپچرز بناتے ہیں وہ تو مطلب ان کے پاس سارے اوزار ہوتے ہیں، وہ بھی مشکل ہے، سارے مشکل ہے. ڈفرینٹ میڈیمز ہیں، یہ سارے میڈیمز ہیں. ماربل میں لوگ کرتے ہیں، اسٹون میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسٹون ایسا سخت اسٹون نہیں ہوتا، اگر وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے تو پھر اس کی پاؤڈر فارم میں اس کی ٹریٹمنٹ کر کے اسے بالکل ریگمال وغیرہ کر کے پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ 1 پیس ہے یا 2 پیسز ہے یا ٹوٹا ہوا ہے یا کہیں سے مرمت ہوا ہے. تو ایک سمپل پکچر ہو، آپ اس سے مجسمہ بنا لیں گے، نیڈ ڈائمینشن، ڈفرینٹ پوزز اینڈ پکچرز، یا سامنے وہ شخصیت ہو؟ سو ہاؤ ڈو یو لائک فائنڈ اٹ مور ایزیئر ٹو ڈو؟ میں تو اگر سامنے بندہ بیٹھا ہو تو مجھے اس کے سارے 3D نظر آ رہے ہوتے ہیں، 3 ڈائمینشنز، تو وہ میرے لیے تھوڑا آسان ہوتا ہے. شرط یہ کہ اچھی لائٹنگ ہو، اچھی لائٹنگ ہو اور میرے سامنے موجود ہو، پھر آسان ہے. تصویر سے ذرا مشکل ہوتا ہے اسکلپچر بنانا، پینٹنگ بنانا تصویر سے بڑا آسان ہے. کہ آپ کی اپنی انسپریشن کیا ہے؟ 20-22 سال پہلے کس کو آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا کہ مجھے بھی ایسا بنانا ہے؟ میری انسپریشن تو ایمانداری سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو اٹ واز شیئر کوئنسیڈنس کہ آئی بیکیم این آرٹسٹ. اچھا، تو میں نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تھا جی. چلے، لیکن اب میں ہر دن کام کرتا ہوں، تو بڑا پیشنیٹ ہوں میں اپنے کام کے ساتھ. آئی لو مائی ورک. فیوچر پلان، لائک نوجوان سیکھنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ فیوچر پلان تو میرا جو ہے آرٹ کے ذریعے ایکٹیویزم کرنا ہے. کیونکہ میرے خیال سے ہمارے ملک میں جتنا ایکٹیویزم کیا جا سکتا ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں کیا جا سکتا. اور جتنے بھی باشعور آرٹسٹ ہیں، چاہے وہ رائٹرز ہیں، چاہے وہ میوزیشنز ہیں، چاہے وہ پالیٹیشینز ہیں، چاہے وہ سنگرز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا پیغام عوام تک پہنچائے اپنے آرٹ کے ذریعے یا اپنی زبان کے ذریعے. خوبصورت بات ہے آپ نے. صرف کنفائنڈ نہیں ہونا چاہیے اپنے اسٹوڈیو تک. ٹھیک ہے، یا صرف سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ تک اور تحریروں تک. آرٹ جو ہے زبردست لینگویج ہے، یونیورسل لینگویج ہے، اور یہ سب کو سمجھ آتی ہے. تو اس سے آپ بہت ساری باتیں، ایون تلخ باتیں بھی بڑی خوبصورتی سے سمجھا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ارباب ہاشم صاحب. اور انتہائی خوبصورت مجسمے، مطلب دیکھنے والا حیران رہ جائے. سو کلوز ٹو ریالٹی. اچھا جی، اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں بدلتے ہوئے موسمی حالات کی. یعنی کہ گرمی ہے تو شدید گرمی ہے، سردی ہے تو شدید سردی ہے، اور ظاہر ہے کہ بیلنس نہیں. اور انسان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ درجہ حرارت کرۂ ارض کا یعنی کہ زمین کا بڑھتا چلا جا رہا ہے.
وقت سے پہلے ہمیں گرمی لگتی ہے اور گرمی سے بچاؤ کے لیے ہم ایئر کنڈیشن یوز کرتے ہیں. جہاں پر سردیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں وقت سے پہلے شدید سردیاں, پہلے سے زیادہ سردی پڑ رہی ہے, وہاں پر بچاؤ کے لیے آپ کو ہیٹنگ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایک جو نام ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ HVACR کا ہوتا ہے, یعنی کہ ہیٹنگ, وینٹیلیشن, ایئر کنڈیشننگ اینڈ ریفریجریشن, جو کہ ہماری زندگی کا اب لازمی جز بن چکی ہیں فار دا پیپل ہو کین افورڈ اٹ. اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے ہر بڑے منصوبوں میں لازمی تصور کیا جاتا ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ذیشان احمد صدیقی صاحب, جو کہ HI کریئر کے کنٹری مینیجر ہیں. اس کے علاوہ آپ HVACR کراچی چیپٹر کے چیئرمین بھی ہیں. بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو فار یور ٹائم. تو ذرا ہمیں بتائیے گا کہ جی اس کی تیاریاں بھی کی گئی ہیں اس کانفرنس سے متعلق جو آپ لوگ کر رہے ہیں, اور یہ آپ کی ٹیم ہے جو HVACR انٹرنیشنل ایکسپو, تو یہ ہے کیا, اس میں کیا کیا ہوگا, کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ جی میں جیسے آپ نے تھوڑا سا انٹرو دیا, میں صرف عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ ایئر کنڈیشننگ ناؤ ڈیز از اے نیسیسٹی, ناٹ مور. اب یہ لگژری نہیں ہے, لگژری نہیں ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں, ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں, مسجد جائیں, جم جائیں, مال جائیں, ہاسپٹل جائیں, کہیں بھی جائیں, آپ کو ایئر کنڈیشننگ کی ریکوائرمنٹ مسٹ ہے, کیونکہ آپ کو کنٹرول انوائرمنٹ چاہیے جہاں پر ٹیمپریچر پلس ہیومیڈیٹی ہو. پھر کووڈ جب آیا تو اس کی امپورٹینس اور بڑھ گئی, کیونکہ جب کووڈ کا پہلا کیس چائنا میں آیا تھا, ریسٹورینٹ میں لوگ کھانا کھا رہے تھے اور دوسرے شہر سے آئے اور اس طرح سے وہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے کلوز انوائرمنٹ میں, اور اس سے اسپریڈ آؤٹ ہوا, کلسٹر بنا, اور لوگوں کو اس کی وجہ سے ایئر جو ری سرکولیٹ ہو رہی تھی وہ جا کے پھر لوگوں نے بریتھ ان کیا اور وہ وائرس جو ہے وہ وہاں تک کہ اسپریڈ آؤٹ ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد یہ ایشرے جو باڈی ہے امریکن سوسائٹی آف ہیٹنگ اینڈ ریفریجریشن, انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کی, اور اس کے بعد پوری دنیا سے انہوں نے پیپرز لیے, چیزیں لی, اس میں ہم نے بھی اپنے طرف سے پیپر دیے. میں نے خود ایک آرٹیکل لکھا کووڈ کے اوپر اینڈ ایئر کنڈیشننگ. سو اس کی امپورٹینس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ اگر ہم کلوز انوائرمنٹ میں کر رہے ہیں, ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں یا کسی بھی اس جگہ پہ, تو وہاں پہ ایئر کو کس طرح سے سرکولیٹ ہونی چاہیے, فریش ایئر کتنی آنی چاہیے. جی ایگزیکٹلی. اس کے اندر ایک چیز اور بھی بڑھ کے کہ یو ریمبر کہ اس وقت جو فلائٹس ہوتی تھیں, اب فلائٹس ایک ایسا ہے کہ ریسٹورینٹ میں تو چلیں آپ باہر بھی نکل کے کر دیں, اس کے اندر جو فلٹرز ہیں وہ کتنی جلدی ہوا کو 1 منٹ میں کتنی دفعہ ہوا کو ریفریش کرتے ہیں, ان کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے کہ ان کے جو فلٹرز میں سے یہ وائرس نہ گزر سکے. یہ کئی کوسچنز تھے, بلکہ آئی یوز ٹو کوسچن کہ بھائی میری گاڑی کا جو فلٹر ہے اگر میں اندر بیٹھا ہوں تو باہر سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وائرس نہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ان سب چیزوں پہ پھر جب ایک چیز جب آتی ہے تو اس کے اوپر ریسرچ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب ریسرچ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی مارکیٹ میں پروڈکٹس آتی ہیں. جیسے اسی کو چیز کو ہم نے کیری کرتے ہوئے جو ایکسپو اینڈ کانفرنس ہوتی ہے اس کے اندر یہی چیزوں کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو ہم اس کو وہاں پہ انٹروڈیوس کرتے ہیں, جو ایگزیبیٹرز ہوتے ہیں. پھر اس کے اندر کانفرنس ہوتی ہے جس میں ڈسٹنگوشڈ لیکچررز آتے ہیں آل اوور دا ورلڈ. وہ آ کے بتاتے ہیں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کیا ہے, پیپرز پڑھتے ہیں, کٹنگ ایج کے اوپر بات کرتے ہیں, اور اس طرح کی جو انڈسٹری کے ایشوز ہیں. ابھی ہمیں بتائیں کہ ابھی آج کل کیا واٹ از ہیپننگ. ہاں, اس میں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انرجی کنزیوم ہو رہی ہے. اب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو انرجی کی شارٹیج بھی ہے بہت زیادہ, اور الیکٹرک بل بھی جو ہے اس وقت بہت ہائی ہے. ایز اے کنزیومر, ایز این آرڈینری مین, شروع میں جملہ یوز کیا تھا کہ اٹس اے نیسیسٹی فار دی ون ہو کین افورڈ اٹ. دیٹس ٹرو. سو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے جو اب ٹیکنالوجی آ رہی ہے. پہلے ٹیکنالوجی تھی وداؤٹ انورٹر, اگر ہم پاس میں جائیں تو اب انورٹر ٹیکنالوجی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بجلی کے بل جو ہوتے ہیں وہ کم آتے ہیں. عام آدمی کو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے. انڈسٹری میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اینڈ یوزر جو ہوتا ہے وہ جو ایک پروڈکٹ لگاتا ہے, ایک فیکٹری لگاتا ہے, تو اس کی ایئر کنڈیشننگ میں سب سے زیادہ انرجی کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کا اگر ہم ٹوٹل کریں, ایک ریسرچ ہے IEA انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی, وہ کہتے ہیں 2050 تک ایئر کنڈیشننگ دنیا میں 5.5 بلین یوزرز میں آ جائے گی. تو آپ سوچیں 5.5 بلین. اب اس کا تعلق صرف انرجی سے نہیں رہا, انرجی تو ایک عام آدمی کی بات ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ ایٹماسفیئر کی بات ہو رہی ہے, کلائمیٹ چینج کی آپ نے بات کی, گلوبل وارمنگ پوٹینشیل کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اس میں جو گیس یوز ہوتی ہے جو ایئر کنڈیشن کے اندر, وہ گیس جو ہوتی ہے جب ہوا میں جاتی ہے, جو پرانی گیسز تھیں وہ 29 ایئرس تک کے آلموسٹ ایئر میں رہتی ہیں. وہ جب کیمیکل کمپوزیشن ہوتی ہیں, وہ ریئیکٹ کرتی ہیں, تو وہ اس کے ساتھ ساتھ گلوبل وارمنگ آپ کا ٹیمپریچر دنیا کا بڑھاتی ہے. رائٹ. تو اس کے لیے بھی ریسرچ ہوئی پوری دنیا میں, اور امریکہ میں, جاپان میں, پوری دنیا میں اس کے اوپر ایک نئی ریفریجرنٹ انٹروڈیوس ہوئی ہے. جی اس کو بھی ابھی ہم جو ہے کانفرنس میں, میرا بھی پیپر ہے, آئی ایم اسٹڈینگ آن دیٹ. کتنی ہیلپ کر سکے گی وہ یہ کر رہی ہے
کہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ مونٹریال پروٹوکول کا نام سنا ہوگا, 1987 میں آیا تھا. اوزون ڈپلیشن لیئر کی بات ہو رہی تھی, رائٹ. اوزون ڈپلیشن لیئر کیا تھی کہ ڈائریکٹ سن ریز آ رہی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو اسکن کینسر, یو وی پروٹیکشن نہیں تھی. ایبسلیٹلی. سیکنڈ, پھر جب سائنٹسٹ نے ریسرچ کی, انجینئرس نے, تو انہوں نے ایک نئی گیس نکالی جس کو ہم عام زبان میں یا ٹیکنیکل زبان میں R407C اور R134A کہتے ہیں. اب ہم نے جو نئی ریسرچ ہوئی, کیونکہ اس کے اندر ایشو آ رہا تھا گلوبل وارمنگ پوٹینشیل کا, تو اب نئی ریسرچ کی جو گیسز آ رہی ہیں جو اب شروع ہو رہی ہیں یوز ہونا, اب جو آ رہی R32 ہے, R1234YF ہے. اب یہ آپ تھوڑا سا سمجھیے گا کہ جو ایئر کنڈیشن ہے وہ نیسیسٹی کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں ریفریجریٹر ہے, فریج ہے, گاڑیوں میں AC ہے, ان سب میں یہ گیسز ڈل رہی ہیں. اچھا, اور ایک چیز بڑی اس کے اندر دلچسپ ہے کہ یہ ساتھ ہی ساتھ ان کی, کیونکہ ابھی ریسنٹلی مجھے پتا چلا انورٹرز میں گیس بھی دوسری ڈلتی ہے جو آپ نے کہا, پلس اس کی کاسٹ بھی ڈبل ہے, یعنی کہ پہلے جو ڈلتی تھی اس سے کافی مہنگی ہے. تو یہ اب پاکستانی مارکیٹ میں کتنی حد تک آ چکی ہے اور پھر فردر کیا کیا جا سکتا ہے؟ آج کی ڈیٹ میں دیکھیں, جو بھی چیز ریسرچ ہو کے آتی ہے اس کی کاسٹ ہائی ہوتی ہے, جیسے اس کا والیوم بڑھتا ہے تو پھر وہ کم ہو جاتی ہے. تو آج کی ڈیٹ میں انورٹر اب ہر جگہ یوز ہو رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کو جو امپورٹ کرنے والے والیوم اس کا انکریز ہو گیا, دنیا میں اس کی مینوفیکچرنگ انکریز ہو گئی, تو اب اس کی کاسٹ بھی کافی حد تک کم ہو گئی جب وہ انیشیٹ ہوئی تھی. اچھا, اس کا ایک اور ایسپیکٹ ہے ہیٹنگ. جی, اس کے اندر کیا مطلب انوویشنز آ رہی ہیں, یا پھر ہیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ہوتا ہے کو جنریشن بھی ہوتی ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے سولر سے ہاٹ واٹر بنتے ہیں, یا جو انڈسٹری کے اندر ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے, جو آپ کی گیسز جا رہی ہوتی ہے, جس کا ٹیمپریچر, جنریٹر چل رہے ہوتے ہیں, اس کو ریکور کر کے ہاٹ واٹر پروڈیوس کیا جاتا ہے. کیونکہ انڈسٹری کے اندر ہیٹنگ جو ہوتا ہے وہ ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے وہ ہیومیڈیٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے. بہت ساری آپ کی فارماسیوٹیکلز ہوتی ہیں جس کو ہیومیڈیٹی مینٹین کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ ہاٹ واٹر ایز اے بائی پروڈکٹ یوز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ US میں جائیں, جاپان چلے جائیں, یا جہاں پہ ناردرن ایریاز ہیں وہاں ہیٹنگ. اچھا, ہمارے یہاں تو کیونکہ بڑی لیٹ ساری ٹیکنالوجی آتی ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں, اور پھر ایک ہمارا جو فیز ہوتا ہے اس سے دوسرے فیز میں ٹرانسفر ہونا میں بھی بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, بیکاز دیر آر سو مینی ہرڈلز. آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کی طرف بہت جلد موو ہو جائیں گے, اتنی کیپیسٹی ہے؟ بہت اچھا کوشچن ہے. اگر آپ دیکھیں 2000 میں جب نیو فون آنا شروع ہوئے تھے, ٹچ فون, تو لوگ بہت زیادہ اس وقت جو تھے وہ ریڈی نہیں تھے یوز کرنے کے لیے, اور انہوں نے ریئیکٹ کیا, کہتے تھے ہم بٹنز کیا آتی ہیں. ہاں, اور پھر آج ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. سو یہ جو سوشل میڈیا ہے اور اس طرح کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں, اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب اس کی افادیت بتائی جائے, لوگوں تک کے پہنچا جائے, تو اس کا پھر یہ یوزیج جو ہوتی ہے وہ بہت جلدی ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ آج کی نیڈ ہے. اگر ہم نے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کیا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور اس میں ہم جو کانفرنس کر رہے ہیں یا ایکسپو ہو رہی ہے, اس کے اندر ہم دو چیزوں کو بڑا ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ایک یہ کہ میڈ ان پاکستان کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں سر. سیکنڈ جو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ٹیکنالوجی کی بھی بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل برانڈز جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں, جیسے آپ کے نیبر کنٹریز نے کیا کہ وہ یہاں پر آئیں, اپنی فیکٹریز کو جو لوکل کے ساتھ کام کریں, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں, اپنی لیٹسٹ ریسرچ دیں, تو اس سے آپ کے ملک کو, اسکلس کو اور ایکسپورٹ. بلکہ ایک اور چیز بھی ہے کہ آگے چل کے ظاہر ہے کہ یہ جو ایئر کنڈیشنرز کے جو آؤٹرز ہوتے ہیں, جو ہیٹ جنریشن میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ اگر 5.5 بلین یونٹس ہوں گے تو ان کی جو ہے وہ ہیٹ ریجیکشن ہے, ہاں, تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑا کنسرن ہے گلوبل وارمنگ میں. تو آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر بھی کام ہوگا. تھینک یو سو مچ ذیشان احمد صدیقی صاحب فار بینگ ود اس, اور بڑی مفید آپ سے گفتگو ہوئی, ہماری معلومات میں اضافہ ہوا. اور ضروری ہے جی ہماری انوائرمنٹ کو سیو کرنا, اس کے لیے جو بھی اسٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں, ریسرچ کی جا رہی ہے, دیٹس ویری امپورٹنٹ, بیکاز ان چیزوں کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے گیجٹس ہیں, ہم یوز کر رہے ہیں ساری چیزیں جو ہیٹ جس سے جنریٹ ہوتی ہے, تو اس کے لیے انوائرمنٹ آپ کو کول رکھنا ایون یہ کہ آپ کا فون جو ہے وہ آپ چارج کریں تو گرم ہو جاتا ہے, بیٹری, آپ یہ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں, یہ بھی آپ ہیٹ جو پروڈیوس کر رہے ہیں. جی اشفا, چلیں جی, تو یہاں پر وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے خاندانوں کو جذبہ چیک کریں, شہید کی فیملی جو ہے وہ کتنا فخر ہے انہیں, اور جن لوگوں نے 9 مئی کو کام کیا ہے, مطلب ظاہر ہے سب کے دل دکھے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ جو شہداء کی فیملی ہے ان کو آپ نے کتنا دکھ پہنچایا. سو اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں جی. اور اسی کے ساتھ ہم نے بریک لینا ہے جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ونس اگین. اور بہت سارے لوگ ہیں, زیادہ تعداد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں صبح سویرے اٹھنا ہی بہت مشکل کام لگتا ہے, پھر اپنے بیڈ سے اٹھنا بہت مشکل کام لگتا ہے, اور صبح سویرے پھر اپنے کام پہ جانا بڑا مشکل کام لگتا ہے. لیکن پاکستان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کی بلند ترین چوٹیاں سر کر رہے ہیں, اور ایسے ایک فیملی کا میں یہاں پر ذکر کروں گی, اور اس فیملی سے کون واقف نہیں ہے, وہ ہے جی ستپارہ فیملی. ہزاروں فٹ بلند چوٹیاں سر کرنے کے حوالے سے عالمی سطح پر شہرت کمائی, پاکستان کا نام اونچا کیا ہے. محمد علی ستپارہ کو پہاڑوں کا بیٹا کہا جاتا تھا. ان کے بیٹے کو پیما ساجد علی ستپارہ نے بھی تاریخ رقم کی ہے, جنہوں نے اب یہ جو میں آپ کو بات بتانے جا رہی ہوں, دیٹس ویری ڈیفیکلٹ, آکسیجن کے بغیر دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا ہے, اور اناپورنا چوٹی کو سر کر کے بھی منفرد ریکارڈ قائم کیا ہے. نوجوان کوپیما ساجد علی ستپارہ نے اپریل 2008 میں 91 میٹر اونچی چوٹی سر کی تھی, اور پھر 14 مئی کو 8,849 میٹر ماؤنٹ ایوریسٹ سر کی, اور یہ دنیا کی دوسری بلند چوٹی جو K2 ہے اور براڈ پیک ہے وہ بھی سر کر چکے ہیں. اچھا جی, تو بات کر لیتے ہیں ساجد ستپارہ سے اور ان سے ایڈونچر کے بارے میں جانیں گے. ساجد, ظاہر ہے کہ آپ سے ہماری گفتگو اس سے پہلے تب ہوئی تھی جب علی ستپارہ کے حوالے سے اس وقت ساری ڈیٹیل سامنے آ رہی تھیں, اور آپ بھی بہت ہی باہمت ہیں اور بڑا حوصلہ رکھتے ہیں. لیکن یہ جو آکسیجن کے بغیر, ہم ظاہر ہے کہ جو بڑے ٹیلنٹڈ اور بڑے ایکسپیرینسڈ جو ماؤنٹینئرز ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر جا کے کیونکہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, ہیلوسینیشن شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر سانس لینا محال, اور کافی سارے ایشوز ہو جاتے ہیں. تو آپ اتنا بڑا رسک لے کے کیسے کرنے کا سوچا؟ پرابلم نہیں ہوئی؟ یہ پاسبل ہے میڈیکلی؟ کیسے کیا؟ اور آکسیجن کے بغیر کیوں؟ جی, یہ وداؤٹ آکسیجن ماؤنٹینئرنگ میں سب سے بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے, اسپیشلی جو ہائی الٹیٹیوڈ ایوریسٹ جیسے ماؤنٹین میں, کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بلند ترین پہاڑ تھا, اور اس کی ہائٹ 8,848 میٹر, اور اس کو وداؤٹ آکسیجن کلائم کرنا سب سے بڑا ماؤنٹینئرنگ کا چیلنج ہے. اور ابھی تک آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1953 سے سال 2023 تک جو وتھ آکسیجن کلائم ہوئے 7,000 پلس لوگوں نے وتھ آکسیجن کلائم کیا ہے, اور وداؤٹ آکسیجن 187 لوگوں نے اس سال تک ابھی تک ایوریسٹ کو کلائم کیا ہے. تو مین چیز, آپ آکسیجن اور وداؤٹ آکسیجن کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ٹوٹلی ڈفرینس ہے. ہائی الٹیٹیوڈ ایلیویشن میں ماؤنٹینس میں وداؤٹ آکسیجن ہی مین تھنگ ہوتا ہے. تو اس میں کافی ہڈلس تھی, اسپیشلی جب 8,000 میٹر سے آپ اوپر جاتے ہیں تو اس کو ڈیڈ زون کہتے ہیں. تو اس میں کافی آپ کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا ہے, ہیلوسینیشن اور ایڈیما جیسے مسائل ہوتے ہیں. تو کافی سخت یہ ایک الٹیمیٹ انڈیورنس چیک جو ایوریسٹ تھا, تو کافی سخت ایک مشن تھا. لیکن ابھی تک کوئی پاکستان نہیں تھا اس کو کلائم کرنے والا وداؤٹ آکسیجن. پاکستانی کلائمبرز کمیونٹی کے لیے, اور آپ اس کے لیے میں کرنا چاہتا تھا وداؤٹ آکسیجن, اور اسپیشلی آپ وتھ آکسیجن کسی ماؤنٹین کو کلائم کرتے اور وداؤٹ آکسیجن کسی ماؤنٹین کو سبمٹ کرتے ہیں تو دی فیلنگ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. ساجد, لیکن ایک چیز ہے کہ آپ نے اس کے بعد ایسا ہوا کہ آپ نے اپنا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ کرایا ہو, اپنے پھیپھڑے وغیرہ, ظاہر ہے کہ آپ نے اپنی ٹفنس تو پروو کر دی, چیک کروایا کہ خدا نخواستہ کوئی ڈیمیجنگ اسپیکٹ تو نہیں تھا اس کا لو آکسیجن کا؟ جی, اس میں کیونکہ ہائی الٹیٹیوڈ سب سے بڑا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر ان کیس آپ کا کوئی مسئلہ بن گیا لنگس کا یا آپ کی دوسری کچھ کا, کیونکہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اس میں آپ چڑھ نہیں پاتے ہیں, تو ہم اکثر ماؤنٹینس میں جایا کرتے ہیں. تو اکثر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کلائمبنگ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اکثر ہم کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو بیس کم میں ہمارے ساتھ میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے, تو اس میں چیک اپ ہوتا ہے. اور دوسرے جو فروز بائٹ, ہلکی پھلکی فروز بائٹ ہوتی ہے سردی کی وجہ سے, اس کا بھی ہم چیک کرتے ہیں. تو اس کا پراپر آپ کوئی مسئلہ ہو تو ہائی الٹیٹیوڈ ہی سب سے بڑا اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں. ساجد, اب ظاہر ہے آپ کی فیملی میں بھی ایک انسیڈنٹ ایسا ہو چکا ہے, تو گھر والے کنسرن نہیں شو کرتے کہ آپ کیوں اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں؟ تو فیملی تو آلویز ویری لونگ, تو ان کی طرف سے کس طرح کی سپورٹ ملتی ہے سچویشن میں؟ جی, اسپیشلی میرے بھائی تو مجھ سے چھوٹے ہیں, تو لیکن اسپیشلی والدہ کافی کہتی ہیں کہ بیٹا ابھی اسپیشلی اب K2 ونٹر کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد آپ کلائمبنگ پہ نہیں جائیں. لیکن ابھی میں نے ونٹر کلائمبنگ کیونکہ کافی رسکی ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ دیا ہے. ابھی سمر اور اسپرنگ میں جو فیوریبل سیزن ہوتا ہے اس میں ہی کلائمبنگ کرتا ہوں. لیکن اکثر اپنے مشنز کو, کیونکہ والدہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتی ہے, تو میں چھپاتا ہوں کہ ابھی کسی ٹریک پہ جا رہا ہوں K2 بیس کم تک, نیپال ویسے گھومنے جا رہا ہوں کہ میں ادھر ایوریسٹ پہنچ جاتا ہوں, یا ادھر کہ
تو بعد میں جب سبمٹ کرتا ہوں تو والدہ کو پتہ چلتا ہے. کافی پریشان ہوتی ہے والدہ جب K2 کا ونٹر ایکسیڈنٹ ہو گیا. آگے کیا پلان ہے ساجد کہ اب کیا کرنا ہے اور اب کون سے گولز آپ نے سیٹ کیے ہوئے ہیں؟ جی انشاءاللہ ابھی میں اسپیشلی فوکس ہوں جو ورلڈ 14 ہائیسٹ ماؤنٹینس ہیں ان کو وداؤٹ آکسیجن کلائم کروں. اف آئی ول بی سکسیڈ وداؤٹ آکسیجن تو ایک ماؤنٹینئرنگ میں ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور اس سال میں ابھی جا رہا ہوں انشاءاللہ ننگا پربت جون 10 کے بعد جو ورلڈ 9 ہائیسٹ ماؤنٹین ہے پاکستان میں. اس کے بعد انشاءاللہ K2 کلین اپ کمپین کر رہے ہیں ہم لوگ. جو K2 میں ابھی کلائمبرز جاتے ہیں تو کافی چیزیں لے کے جاتے ہیں, ٹینٹس, آکسیجن سلنڈر, فوڈ کنسٹر اور کافی چیزیں ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو اسپیشلی جو اور روپس ہیں جو رسیاں لگاتے ہیں ہم چڑھنے کے لیے تو ادھر ہی رہ جاتی ہیں, تو گس کی پرانی ہو جاتی ہے تو اکثر اس سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو K2 کلین اپ کمپین اس کے بعد جولائی میں ہم K2 کلین اپ کمپین کر رہے ہیں. جی ساجد, واٹ ڈز اٹ ریکوائر, لائک کیا صرف پیشن ہی ہونا کافی ہوتا ہے, اسکل سیکھنا ضروری ہوتا ہے, یا جو لوگ صرف دیکھ کے سوچیں گے جی ہم بھی کام کر سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کس طرح کے لوگ ماؤنٹینئر بن سکتے ہیں؟ کتنا آپ کو مینٹلی ٹف ہونا پڑتا ہے؟ جی یہ ماؤنٹینئرنگ دنیا کے سخت ترین کاموں میں سے ایک کام ہے, کیونکہ پہاڑوں میں چڑھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. آپ سردی اور ہائی الٹیٹیوڈ آکسیجن کی کمی اور ٹیکنیکل بڑی سیریز کی جگہوں پہ چڑھتے ہیں تو یہ کافی ایکسپینسو بھی ہے. اس کو چڑھنے کے لیے آپ کو کافی خرچے بھی آتے ہیں. لیکن پاکستان میں کافی اپرچونیٹیز ہے ہمارے پاس. اللہ کے فضل و کرم سے 5 جو 8000 ماؤنٹینس ہے, GB میں کافی پہاڑ ہے, تو ایڈونچر ایکٹیویٹیز اور کلائمبنگ کی جا سکتی ہے. لیکن ہے یہ بڑا رسکی جاب ہے, اس کی ٹریننگس اور دوسری اس کی اکوپمنٹ ہے, اور آپ اپنے اس کے لیے پریپیئر کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. اور یہ بڑا رسکی سپورٹ ہے لیکن اٹس ڈویبل, اور اگر آپ پیشن ہو, کیونکہ شوق ہو تو ہی کسی کام کو آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک, مین چیز آپ کو پیشن. جی پیشن از ویری امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ ساجد صدپارہ, آپ بڑے باہمہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور مزید اس طرح کے ایڈونچرز کرنے کی توفیق دے, اور مزید آپ پاکستان کا نام روشن کریں. اچھا جی, اب ذرا یہاں پر کراچی کے عوام کا تھوڑا تذکرہ کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے KESC نجکاری اور اوور بلنگ کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست نمٹا دی. KESC جو بعد میں K الیکٹرک بنی تھی, عدالت نے جماعت اسلامی کی درخواست واپس لینے پر نمٹائی. رشید رضوی ایڈوکیٹ نے کہا کہ آپ کراچی والوں سے پوچھیں ان پر کیا گزر رہی ہے. چیف جسٹس نے کہا یہ ہمارا کنسرن نہیں, ہمیں قانون دیکھنا ہے. تو فاروق سمی سے ذرا جان لیتے مزید احوال. فاروق بتائیے گا کیا سماعت رہی, کارروائی کیا رہی سماعت میں؟ جی بالکل, جو آج سپریم کورٹ کراچی رجسٹری ہے اس میں KESC نجکاری اور بلنگ کے خلاف جو جماعت اسلامی کی درخواست تھی, اس حوالے سے سماعت پہ ویڈیو لنک پہ پیش ہوئے آج رشید رضوی اور جماعت اسلامی کے رہنما یہاں پر. اور سماعت کے دوران جب عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ آپ درخواست چلانا چاہتے ہیں, جس پر رشید رضوی نے بولا کہ جی ہاں آج بھی درخواست مؤثر ہے, اور یہاں پہ یہ 2 کروڑ سے زائد شہریوں کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے, آپ کراچی والوں سے پوچھیں ان پر کیا گزر رہی ہے. جس پر عدالت کا کہنا تھا یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے, آپ نے قانون دیکھا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک دیتے کہا کہ ماضی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوئی جو نہیں ہونی تھیں, جیسے کہ ریکارڈڈ کیس, اسٹیل مل جیسے کیسز. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جماعت اسلامی بہت معتبر جماعت ہے, لیکن آپ کو یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے جانا چاہیے. جس پر رشید رضوی ایڈوکیٹ نے کہا کہ جب پارلیمنٹ فیل ہو جائے تو عدالت ہی بچتی ہے. جس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیتے کہا کہ بہتر ہوگا کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جائے. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آپ کو یہ معاملہ نیپرا کے سامنے اٹھانا چاہیے اور متعلقہ فورم میں اٹھانا چاہیے, جس کے بعد عدالت نے کہا کہ ہم اس پہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس معاملے کو متعلقہ ادارے کے پاس لے کے جائیں. جس پر عدالت نے میں جو ہے رشید رضوی ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے وہ نیپرا میں کنسرن ڈپارٹمنٹ میں لے کے جائیں گے. سماعت کے بعد رشید رضوی ایڈوکیٹ نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک بنیادی حقوق کا معاملہ تھا, اب عدالت کو نظر نہیں آئے کراچی کی ایشوز تو ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا فاروق سمی. تو یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. رسیلا, میٹھا, مسحور کن مہک سے بھرا, فوائد سے بھرا آڑو. یس, اچھا میٹھے پہ میں نے زیادہ فوکس کر دیا. آئی ایم سوری, ہم پھل کی بات کر رہے ہیں. اپنے ذائقے کی وجہ سے سب کو پسند ہے, اور سواد کی سوغات کو اب جلال پور بھٹیا میں بھی وسیع پیمانے پر کاشت کیا جا رہا ہے, جس سے مقامی افراد کو روزگار کے مواقع میسر ہو رہے ہیں. تو اسی حوالے سے ہمارے جو رپورٹر ہیں محمد منیر تبسم, انہوں نے تمام تر صورتحال ہمیں بتائی ہے جی آڑو کے بارے میں, کیسے کاشت کیا جاتا ہے اور کیا ہو رہا ہے.
आइए रिपोर्ट देखते हैं। तो मुनीर कितने साहब छोटे से बाइट दिए, उन्होंने आड़ू वहीं पे खा लिया और यकीनन टेस्टी होगा जरूर। और जी अगर मैं ट्राई करता है तो आधा आड़ू गायब हो जाना था। हाँ ये तो है, आधा कह रहे हैं आप। आपने बहुत ही क्या कहते हैं, गुटली होती है ना, आपने बहुत ही कहते हैं गुटली खंदा होती है। पेशानी से काम लिया है, वरना ठीक आप है। तो 2 खा लेते आड़ू। अच्छा ऐसी बात है कि जी एक्सपोर्ट क्वालिटी अगर हम, हाँ जी, सो ये तमाम तर सूरत हाल है। उसके फवाइद बहुत हैं। आड़ू खाएं, जो मौसमी फल होते हैं वो जरूर खाया करें। ये ना सोचा करें जी कि नजला जुकाम तो चलते ही रहते हैं, हाँ। लेकिन ये चीजें और जो आपने सख्त हो वो करनी। खींच के मारे, खासतौर पर जो मुतालबा करे उनको। अशफाक के जो इरादे ना बड़े ही कोई अजीबो गरीब किस्म के हैं, पता नहीं जी। अच्छा अब एक रिपोर्ट कराची शामिल में करें। देखें, जी बताएं। मोबाइल चोरी हो जाए नहीं मिलना, बाइक चोरी हो जाए नहीं मिलनी, कुछ आपसे नकदी छीन के ले जाएं नहीं मिलनी। लेकिन कराची में एक और जबरदस्त चीज होने जा रही है कि जानवर चोरी हो जाए तो मिल सकता है। अब ये दावा एटलीस्ट किया जा रहा है, और वो नौजवान ये कहते हैं कि आपका जानवर चोरी हो जाए तो आपको फिक्र की जरूरत नहीं। लेकिन फिक्र की जरूरत कैसे ना हो भाई? हाँ। भाई बात यह है कि वो परेशानी एक नेक्स्ट लेवल की होती है जब आपका जानवर इतना महंगा आप लेके आए, इतना एफर्ट करके, और खासतौर पर कुर्बान करने के जज्बे से लेके। कुछ लोग तो शशकों के लिए लेके आते हैं ना कि जी पूरे गले मोहल्ले को दिखाना है, बताना है कुछ लोग सबसे जोड़-तोड़ बड़ा के जी जानवर, पैसे मिला सबसे के। खूबसूरत जानवर किसके पास है। वो शशके अपनी जगह, लेकिन उससे हट के परेशानी ज़ाहिर होती है। तो कराची के नौजवानों ने एक ऐसी ऐप तैयार की है जिसको इस्तेमाल करते हुए ये जानवर, उनका दावा है कि वापस मिल सकते हैं। कैसे ये मुमकिन है? रोहा फातिमा जी रिपोर्ट हमें इस पे दिखा रही हैं, देख लेते हैं जी कैसे ये ऐप काम करती है और कैसे जानवर ढूंढेगी। आइए देखते हैं। चलें जी, आप चन मेरे मखना आप वेखा तेरा नथना हाँ। हैं ते खिंचा तस्वीर ते लावा एप्लीकेशन ते। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और जी फिर उसके बाद आपका जानवर चोरी नहीं होगा। सो तस्वीरें जी जरूरी हैं, और सोचें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खासतौर पर ये जो रिकग्निशन वाले सॉफ्टवेयर है, अब उसके अंदर एक नई जिद्दत आई है जो कि कोरिया वगैरह जापान में यूज हो रही है। वो है कि आपकी हथेली को आपकी शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फिंगरप्रिंट्स आपको पता है कि यहाँ पर हमारे जगह जगह, इकरारुल हसन ने भी कितनी जगह पकड़े कि वो यूज हो जाते हैं, स्टेम्स बन जाती हैं, आंखों के रेटिनास का भी सीन हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर आपके अंदर जो रगे हैं ना करें, उनके जरिए आप थोड़े दिन चलेगा, फिर इसका भी कोई ले आएंगे। रगे कहाँ से ढूंढेंगे? वो सब कर लेते हैं। यहाँ बड़े जो 2 नंबरी है ना, वो बड़े बैठे हैं। खैर जी, अब ये हमने 2 नंबरी नहीं, जाते जाते हमने आपको ये दिखाया पैकेज के आप थोड़ा बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं। चलें जी, आपको जानवर महफूज रहे, अल्लाह करे, और कुर्बानी आप अच्छे से करें। इसी के साथ आपसे मैं इजाजत चाहती हूँ, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। मैं यहीं बैठा रहता हूँ, मैं कभी कोई बात साथ नहीं करना। चुप क्यों थे आप?